बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। और आपको बहुत ज़्यादा हम वेलकम करेंगे और कहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको एक नए आगाज़ के साथ। मेरे चेहरे पे जो बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है कि मैं आउटडोर बैठा हूँ। मेरे आज के प्रोग्राम में जो लाइटिंग है थोड़ी कुछ ज़्यादा ब्राइट है, कुछ कलर भी मैंने ब्राइट पहना है तो ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा लग रही है। तो अब ये साल का पहला प्रोग्राम है। पिछले साल आपसे मुलाकात हुई थी और मैंने कहा था कि अगले साल अब मुलाकात करेंगे, तो रूबरू आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सी बातें भी करनी हैं, बहुत से आपके सवालात हैं, उनके जवाबात भी देने हैं और कुछ जिम्मेदारी ये भी अदा करनी है कि आगाज़ जो नया हुआ है, इस आगाज़ के साथ हमने अपनी ज़िंदगी में क्या ऐड करना है और किन चीज़ों को हम पीछे छोड़ आए हैं। जो गलतियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ आपसे और मुझसे हुई हैं, उनसे हमने सीखना क्या है, दूसरों के लिए क्या काम आना है और करने के जो काम हैं वो क्या हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें तौफीक अता फरमाई है, वक्त दिया है कि अब भी हम जो भी कामयाबी के लिए कदम बढ़ा सकते हैं, अल्लाह की राह पे चल सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं, अपनी खामियों को ठीक कर सकते हैं, अपने परायों के लिए जो बेहतर कर सकते हैं उसके लिए कोशिश करें। बहुत सी चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे, आपको वेलकम करेंगे अपने शो में और आपको अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी तारुफ़ करवाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, इनको वार्मली वेलकम करेंगे। कारी साहब, एक साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? खैरियत से आप? माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। एक साल बाद इनसे भी मैं मिल रहा हूँ तो इनसे भी बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक साल के बाद मुलाकात हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? सिर्फ हिस्से ही बदले हैं, साल तो नहीं हुआ। साल नहीं हुआ, अच्छा चले ठीक है जी। मैंने भी टेक्निकल टर्म ही यूज़ की थी कि एक साल बाद मुलाकात हो रही है, ऑल्दो के चंद दिन है। खैर, ये नरम और गर्म गुफ्तगू चलती रहेगी। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं और आज टॉपिक ऑफ द डे, मौज़ूए गुफ्तगू होगा शमसी कैलेंडर, साल नौ का इस्तकबाल और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों में पूरा अहाता करेंगे अपनी बातों का, अपने कामों का, अपनी ज़िम्मेदारियों का। उसके बाद हम दो नात शामिल किए जाएंगे और आज सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, जिसमें ग़िज़ा के साथ इलाज के हवाले से हम बात भी करेंगे। चंद एक चीज़ें हैं आगाज़ में मुझे आपसे कहनी है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हों, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, अपने शहर, अपने मुल्क और अपने हालात, अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक हमें ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देनी होती हैं। हम मुसलमान हैं, हम पे जो फ़र्ज़ है हमें वो करना है। हमारे जो ज़िंदगी गुज़र रही है इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इरशाद फरमाया है कि सवाल होगा कि उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ सर्फ की और ख़ास तौर पर जो फ़ुर्सत के लम्हात हैं इनको गनीमत जानिए, इनको तामीरी काम में लगाइए। आखिरत के लिए जो करना है वो अभी से जमा करना शुरू कर दीजिए। माल असबाब तो दुनिया में रह जाएगा, दूसरों के जो काम आ सकते हैं वो करें। कहीं सुबह बहुत खूबसूरत है, कहीं शाम बहुत खूबसूरत है, कहीं ज़िंदगियाँ बहुत खूबसूरती से गुजर रही हैं और कहीं पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं अभी कारी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं कारी साहब तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك
سبحان اللہ. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے ایک چیز آپ سے یہ بھی شیئر کرنی تھی کہ جب آپ تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں تو آپ کو اس میں سے بہت کچھ سمجھنے کو، سیکھنے کو، عمل کرنے کو ملتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی جستجو ضروری ہے. بڑی صاحب میں آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گا. پچھلے ایک ویک میں مجھے 2 دفعہ ہائی ویز پہ ٹریول کرنے کا موقع ملا، تو جاتے آتے میں نے اب یہ نیا ایکسپیرینس اپنے آپ پہ اپلائی کرنا شروع کیا کہ اس سال کے میرے جو گولز ہیں، پہلے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال جو میں ہوں پچھلے سال کی بنسبت میرا بہتر ورژن سامنے آئے، میری بہتر شخصیت سامنے، میں اپنوں کے، پرایوں کے، سب کے کام آ سکوں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکوں. آپ یقین کیجئے بڑی صاحب کہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہوئے جب ہم سفر کرتے ہیں، آپ کے بہت سے معاملات کنٹرول میں رہتے ہیں، گرپ میں رہتے ہیں، آپ کی نگاہ کنٹرول میں رہتی ہے.
آپ گاڑی کو چلاتے ہوئے ٹینشن اپنی دوسری طرف رکھتے ہیں کہ آپ اللہ سے لا لگا کے رکھتے ہیں، اس کلام کو سن کے باقاعدہ اس پورے کلام الہی کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سفر بڑا خوبصورت سا گزرتا ہے۔ تو میں کہوں گا آپ یہ بھی اپنے آپ پہ اپلائی کر کے دیکھیے گا، بلکہ میں آپ کے ایکسپرٹ رائے بھی جانوں گا، اور میں چاہوں گا آپ ہمیں وظیفہ بھی آج کا بتا دیں، دونوں چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظام بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، جی، تو اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ گاڑی میں 2-4 افراد جا رہے ہیں اور قرآن سنتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ قرآن کی محفل ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ فرشتے جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی محفل کو ملتے ہی بھاگتے ہیں کہ آجو شامل ہو جاؤ بھائی۔ تو پھر اس محفل پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ وہ جو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں نا قرآن سنتے سنتے، ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو وہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، دلوں میں سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس محفل پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں، جہاں فرشتے آ کر بیٹھ جائیں، اس کی محفل کے کیا ہی کہنے ہیں۔ کئی بد نصیب وہ بھی ہیں جو باقاعدہ اسپیشل اپنے لیے سامان لے کر نکلتے ہیں کہ ہم نے راستے میں یہ فلمیں دیکھنی ہیں، یہ گانے سننے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کی جگہ پر اللہ کا قرآن سنا جا رہا ہو، سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کے سفروں کو ایسا ہی مبارک بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک میں یہاں پہ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا۔ کل جب میں جا رہا تھا، پرسوں ٹریول کر رہا تھا ہائی وے پہ، تو بھٹی صاحب چند ایک گاڑیاں میرے پاس سے اتنی سپیڈ میں گئیں، میں چونکہ تلاوت قرآن کریم سن رہا تھا تو میں اپنے ایک بڑے سرور کی کیفیت میں تھا، اور میری لا کچھ اور لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ چھوٹی گاڑی بہت سپیڈ میں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان میں رکھے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وڈ یو بلیو اٹ، آفٹر مے بی 20 or 25 منٹس میں نے دیکھا کہ دنیا اکٹھی ہوئی ہوئی ہے اور ایک لمبا جیم نظر آیا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی، جب میں نے سائڈ پہ روک کے دیکھا تو یکے بعد دیگرے 3 گاڑیاں موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوئی تھیں، اور ان تینوں میں فیملیز تھیں۔ ایک گاڑی الٹ کے کھائی میں گری ہوئی تھی اور ایک شخص اس میں پھنسا ہوا تھا۔ آپ یقین کیجئے، جو کلام الہی میں پڑھا تو پڑھتے پڑھتے میں باہر نکلا اور میں نے کہا یا اللہ یہ سب بچ گئے ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ لوگ اپنی سی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں پہلے پہنچوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے بچوں کو نکالا، ان خواتین کو ریسکیو کیا، لیکن جو دعا میں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور کسی کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ الحمدللہ۔ لیکن سب کو ریسکیو کرنے کے بعد، ان کو جو بھی ہو سکتا تھا وہ کرنے کے بعد، میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یہ کلام الہی کی برکت ہے الحمدللہ کہ اس کہ نے آپ سب کی کو دعا محفوظ جلدی رکھا۔ فوری قبول ہوئی، الحمدللہ۔ تو یہ کلام الہی کا اثر ہے، یہ اثر انہیں کو محسوس ہوتا ہے جو اس کا لطف لینا شروع کر دیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے جی۔ آمین۔ آپ اسی طرح قرآن سنتے، اسی طرح پڑھتے ہوئے سفر کریں، اور آپ کی زندگی کا یہ لازمی حصہ بن جائے۔ الحمدللہ۔ پلیز کیری آن، آج کا وظیفہ بتائیے۔ نظامی صاحب، مہمان اور مہمان نوازی، کہتے ہیں جی لاہور کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، جی، پنجاب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، ہر صوبے کا یہی دعویٰ ہے، ہر شہر کا یہی دعویٰ ہے۔ لیکن اگر مہمان ہوں کسی اعلیٰ ہستی کے، تو پھر مہمان نوازی کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ جتنا مہمان VIP ہوگا اتنا ہی اس کا لیول اور بڑھتا جاتا ہے۔ جی، یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں۔ اور اگر مہمان ہو جائیں عرش والے رب العالمین کے، اللہ تو اکبر، پھر مہمان نوازی کا لیول کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو آج کل ہمارے معزز حجاج کرام کی درخواستیں پروسیس میں ہیں، ارے سر دکھتی رگ چھیڑ دی آپ نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمرے کے لیے ہمارے احباب جا رہے ہیں، اور حج کے لیے درخواستیں بھی پروسیس سے گزر رہی ہیں۔ تو وظیفہ بھی اسی کے حساب سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفد اللہ عز وجل ثلاثہ، اللہ کے مہمان 3 قسم کے لوگ ہیں، الغازی والحاج والمعتمر۔ جی، جو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اللہ کا کلام، اللہ کا کلمہ، اسلام کی سربلندی کے لیے گھر سے نکلا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور جو حاجی حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، وہ بھی اللہ کا مہمان ہے۔ اور جو عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے گیا ہے، وہ بھی اللہ کا مہمان ہے۔ تو جب مہمان ہوں عرش والے کے، رب العالمین کے، جس کے پاس سارے خزانے لبریز ہیں، تو پھر وہ نوازتا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج حاجن، جو بندہ گھر سے حج کی نیت سے نکلا ہے، حج کیا ہے یا نہیں کیا، رستے میں ہی اگر وفات ہو جائے یا حج کے دوران وفات ہو جائے، کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ،
تا قیامت فرشتے لکھتے رہیں گے کہ یہ حاجی حج کر رہا ہے اور اس کا ثواب اس کو ملتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے۔ ومن خرج معتمرن، اور جو عمرے کے لیے سے نکلے اور پھر رستے میں وفات ہو گئی، عمر پوری ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا، تو قیامت تک فرشتے اس کو بھی لکھتے رہیں گے کہ یہ بندہ عمرہ کر رہا ہے اور اس کا ثواب جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور رستے میں اپنی طبی موت فوت ہو گیا ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، جہاد کیے بغیر فوت ہو گیا ہے، لیکن نکلا ہے نیت کر کے، تا قیامت فرشتے لکھتے رہیں گے کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا مجاہد ہے اور اس کا ثواب جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، اور جو حاجی ہے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں پوری طرح مگن ہو کے حج کر لے، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ یہ تو وہ حاجی ہے کہ جس کی جزا جنت کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ مہمان نوازیاں ہیں۔ اور وہ غازی جو نکلا ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم ولیل فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ مجاہد جو ایک دن نکلا ہے نا سفر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، کہیں جگہ اس کی ڈیوٹی لگ گئی، پہرا دے رہا ہے، ابھی کچھ کیا نہیں، صرف پہرا ہی دے رہا ہے، کھڑا ہے، ایکٹیو کھڑا ہے، ایک دن کھڑا ہے، تو یہ پوری دنیا، اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی معدنیات ہیں، اور پوری زمین اور اس کی ساری نعمتیں اس ایک رات کے اجر کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ، وہ ایک رات کا اجر و ثواب ان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مہمان نوازی ہے اس عرش والے کی طرف سے، جو کہ مہمان نواز بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ خود بہت معزز ہے، وہ ہے اکرم، وہ ہے جواد، وہ ہے سخی، وہ ہے الوہاب، اس کے خزانے لبریز ہیں، تو جو مہمان اس کا بن جائے تو وہ نوازتا بھی بہت بے ہے۔ شک۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان معزز مہمانوں میں شامل ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی، یا رب العالمین ہماری دعا بھی قبول فرما لے۔ آمین۔ بلکہ حاجی صاحب میں نے ایک گزارش بھی کرنی ہے آپ سے، مفتی صاحب بھی ہیں، بٹی صاحب بھی، حاجی صاحب بھی، استاد محترم بھی ہیں، لیکن میں نے حاجی اسپیشلی اس لیے کہا انٹینشنلی کہ حاجی صاحب اس سال دعا کریں، اللہ اکبر، ہماری محفلیں اکٹھی وہاں پہ سجیں حج کے اللہ لیے، اکبر۔ اور اس سال ہم انشاءاللہ یہ سعادت ہاں، حاصل اللہ کریں۔ عرش والا سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے کہ ہم التجا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ان مہمانوں میں شامل فرما لے۔ آمین، آمین یا رب العالمین۔ لے جی، اس سال کا میرا ویسے گول بھی ہے بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انشاءاللہ یہ شامل ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ لیں سر، سوالات ہیں کچھ، وہ شامل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پہلا سوال ہے، تقریباً 13 سال پہلے کی بات ہے، ہم رینٹ پر رہتے تھے، 2 کمروں کا گھر تھا، ایک ہم نے کسی اور کو رینٹ پر دے دیا تھا، جن میاں بیوی کو ہم نے کمرہ دیا تھا، جب وہ چھوڑنے لگے تھے تو ان کے سر پر 2000 کرایہ تھا۔ اس عورت نے کہا آپ میری سلائی مشین رکھ لیں، میں 10-15 دن بعد آپ کے پیسے دے دوں گی، لیکن وہ تقریباً 3 ماہ بعد آئی تھی، اس نے پیسے دیے اور کہا میری مشین دے دیں، لیکن میری والدہ نے اس سے پیسے نہیں لیے اور نہ ہی ان کی مشین واپس کی۔ ہم اس مشین پر ہی اپنے کپڑے سلائی کرتے ہیں اور 6-7 سوٹ ہم نے پیسے لے کر بھی سلائی کیے ہیں۔ جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ عورت کسی اور شہر شفٹ ہو گئی ہے۔ ہم نے ان کے سسرال والوں سے ان کا نمبر مانگا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ اب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیا کریں۔ اللہ اکبر، ایک سوال میں کئی سوال ہیں۔ بہت سے سوال، جی بالکل۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود مکان رینٹ پہ لیا ہوا ہے جی، اور اس کا ایک پورشن مزید رینٹ پر دے دی، رینٹ در رینٹ، تو یہ بھی غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ شرعاً غلط۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں تھی، اچھا، یا مالک مکان کی اجازت کے بغیر تو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کا آدھا حصہ مزید رینٹ پر دے دیں۔ جی، دوسری بات کہ غریب خاتون اگر آپ کی منت کر رہی ہے اور بطور ضمانت گروی آپ کو رکھ گئی کہ لو جی میری مشین رکھ لیں، میں پیسے واپس کروں گی، تو 13 سال پہلے کا مطلب 2010، جی، تو 2010 میں واشنگ مشین میرے خیال کے مطابق اس کی اپنی قیمت بھی اتنی سی ہوگی جتنے اس نے پیسے دینے۔ معذرت کے ساتھ سلائی مشین، سلائی مشین، جی تو سلائی مشین اگر سادہ والی ہو نا، جی، کوئی بہت زیادہ ہینڈی جو چلتی ہے ہاتھ امپورٹڈ سے، نہ ہو، جی، تو میرا خیال ہے کہ اس 2010 میں اس کی اتنی سی قیمت ہی ہوگی، 2000 کے آگے پیچھے ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی وہ اپنے پیسے کے برابر ان کو گروی رکھ کے ضمانت کے طور پر چیز دے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اگر لیٹ ہو گئی ہے، 15 دن کے بجائے 3 مہینے لگ گئے ہیں، تو اس نے آ کر معذرت بھی کی ہوگی، تو ان کو ان کی معذرت قبول کر لینی چاہیے تھی اور ان کی جو امانت تھی وہ پورے طریقے سے واپس کرنی چاہیے تھی۔ اب نہیں کی تو یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ پیسے لے کے آ گئی ہے تو اس کو پیسے لے کے مشین دینی چاہیے تھی، نہیں دیے۔ اب اس مشین کو اپنے فائدے میں استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس پر مزید کمائی بھی کر رہے ہیں اور اس کو واپس بھی نہیں کیا، تو
تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے اگر توبہ کرنی ہے، معافی لینی ہے، تو اپنا سب سے پہلے ان کو ڈھونڈیں. پتہ تو ہے نا کوئی شفٹ ہو گئی ہیں، ان کا سسرال موجود ہے، ایک دن نمبر نہیں دیا، دوسری دفعہ جا کر پھر ریکویسٹ کریں، یا کسی اور عزیز کے ذریعے ریکویسٹ کر کے ان کا نمبر لیں، ان کی مشین ان کو واپس کریں اور اپنے پیسے ان کو وصول کریں. اس دوران جو فائدہ لیا ہے، جو کمائی کی ہے اس مشین سے، وہ بھی واپس کریں، وہ ان کی ہے، ان کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن جو امانت ہے وہ پہلی فرصت میں مالک کو واپس پہنچانا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے محنت تو خود کی ہے بھٹی صاحب، وہ جو کام شام کیا ہے، وہ سارے معاملات نہیں، محنت تو کی ہے، لیکن چیز کس کی ہے؟ ان کی ہے جس سے محنت کی ہے، جس چیز کو مثال کے استعمال طور پر آپ کسی کو گاڑی بطور امانت دیں اور وہ گاڑی کو ڈرائیور رکھ کے تو اس سے پیسے کمانے شروع کر دیں. اوکے کہ میں تو محنت کر رہا ہوں اس پہ محنت کر آلریڈی. رہا ہوں، اور جب تک آئیں تو آپ کا گاڑی کا وہ انہوں نے کباڑا کیا ہو. جی یہ مشین چلائی ہے تو ظاہر ہے وہ گھسے گی، جی استعمال ہونے کے بعد خراب بھی ہوگی. تو اس حالت میں تو نہیں دی، تو یہ بھی زیادتی ہے. اور جو پیسے ان کی اجازت کے بغیر اس پر کمائے ہیں وہ بھی زیادتی ہے. وہ بھی زیادتی. ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے کوشچن ہے کہ یتیم لڑکی کی والدہ زندہ ہے، چچا سے قطع تعلقی ہے، کیا والدہ لڑکی کی ولی بن کر نکاح کر سکتی ہیں؟ ہاں، ولی مرد ہی ہوتا ہے. جی. شریعت نے ولی جو ہے وہ والد کو بنایا. والد نہ ہو تو چچا، تایا، دادا جی وہ بھی نہ ہوں تو بھائی بھی نہ ہوں تو چچا کے بیٹے. تو یہ نسل در نسل بیٹوں میں، پوتوں میں چلتی رہتی ہے. خاتون ولی نہیں بنتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ لا تزوج المرأة المرأة، کوئی خاتون کسی خاتون کی شادی نہیں کرے. ولا تزوج المرأة نفسها، اور خود اپنا نکاح بھی نہ کرے. نہ اپنا کر سکتی ہے، نہ اپنی بیٹی، بانجی، بھتیجی، بہن کا کر سکتی ہے. اس لیے مرد کا ہونا ضروری ہے. چچا کے ساتھ قطع تعلقی ہے تو یہ ایک بذات خود بہت بڑا جرم ہے. یہ خود بہت بڑا جرم ہے. قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے. تو پہلے تو اس کو ختم کریں اور چچا کو منائیں. چچا آ کر سرپرستی کرے. وہ نہیں مانتا، چچا کا بیٹا ہوگا، تایا کا بیٹا ہوگا، کوئی تو ہوگا. ننیال میں سے کوئی ماموں ہو جائے گا، ماموں کا بیٹا ہو جائے تو وہ بن سکتے ہیں. خاتون نہیں. بالفرض کچھ بھی نہیں ملتا ہے ان کو، کوئی نہیں ملتا. بامر مجبوری. ہاں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فالسلطان ولی من لا ولی لہ. جس خاتون کا کوئی ولی نہ ہو تو اس وقت کا حکمران، اس وقت کا کوئی وزیر، اس وقت کا کوئی چیف جسٹس، کوئی علاقے کا چیئرمین، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، جو بھی معتبر ہو علاقے کا، تو وہ اس کا ولی بن کے اس کی شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ہاں آسان ترین صورت ہے یونین کونسل. جی. چھوٹے سے علاقے کی یونین کونسل ہوتی ہے. اس کا چیئرمین دیکھے کہ اس خاتون کی شادی کرنے کے لیے کوئی بھی ولی میسر نہیں ہے تو وہ شادی میں وہ شرکت کرے اور وہ اپنی ولایت میں اس کی نکاح کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں خصوصی عنایت اور بخشش کا جو اعلان فرماتے ہیں، اگر انسان رات کے پہلے حصے میں تہجد پڑھ لے تو وہ اس فضیلت سے محروم رہتا ہے. کیا ایسا ہی ہے یا اسے بھی اسے بھی یہ خصوصی عنایت مل جاتی ہے؟ ایسے کیسے؟ 2 in 1. نیند کے مزے بھی لے، ہاں جی، اور وہ جو اللہ رب العزت کے خصوصی عنایات وہ بھی لے. یہ کیسے ہوگا؟ تہجد کا ثواب تو ان کو ملے گا، ڈیفینیٹلی ملے گا. جی. تہجد جو انہوں نے نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لی، آدھی رات کو پڑھ لی، سحر کے ٹائم پڑھ لی، اس کا ثواب تو ملے گا ہی. لیکن وہ جو عرش والا خود آوازیں لگا رہا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ، کہ کوئی ہے جھولی بلانے والا پھیلا لے، کوئی ہے بخشش لینے والا، کوئی ہے مجھ سے خزانے مانگنے والا تو لے آ کے. وہ تو جس وقت وہ آتا ہے اس وقت ہی ہوگا نا. اور وہ مالک آخری تہائی رات میں آ کر یہ اعلان فرماتا ہے. تو آخری تہائی رات میں کوئی بندہ خراٹے لے رہا ہو، مزے سے سو رہا ہو، اور پھر کہے کہ وہ مجھے عنایات بھی مل جائیں، تو یہ تو پھر غلط فہمی ہے. تو بہرحال اس وقت ان کو اٹھنا چاہیے. اگر تہجد پہلے پڑھ بھی لی ہے تو دعا کرنے کے لیے اٹھ جائیں، 2 نفل مزید پڑھ لیں اور دعا کر لیں. اور اگر اتنے سے وقت میں ہی جاگ آئی ہے کہ دعا ہی ہو سکتی ہے، نفل نہیں پڑھے جا رہا، تو خالی دعا ہی کر لیں اور اپنے رب سے لے لینا عنایات. تو بہرحال جو چیز جس ٹائم مل رہی ہو، جب دروازے شہنشاہ کے کھلے ہوں اس وقت بندہ جائے نا، اور بعد میں یا پہلے کھڑکھڑاتا رہے تو پھر یہ اس کی غلطی ہے نا. تو جس وقت یہ سعادت حاصل ہونی ہے وہ ٹائم مخصوص ہے، بتا دیا گیا ہے. جی. تو اس وقت ہی کوشش کر کے یہ ساری عنایات لینی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ عورت اگر 2-2.5 سال سے اپنے میکے میں ہے، اس دوران اس کا اپنے شوہر سے کوئی تعلق نہیں رہا، بس کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی تھی،
اب اگر عورت خلا لیتی ہے تو کیا پھر بھی اسے عدت گزارنا ہوگی جبکہ اس طویل عرصے میں ان کا کوئی جسمانی تعلق نہیں رہا؟ عدت ایک شرعی حکم ہے جی اور وہ الگ سے مستقل ایک حکم ہے. جی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. جو طلاق یافتہ خواتین ہیں وہ اپنے انتظار میں رہیں شادی کے لیے 3 قروء تک. جی. تو اسی طرح جو خلے والی ہے اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینسز عدت مقرر کی ہے. تو یہ شروع ہی اس وقت ہوگی جب یہ پروسیس مکمل ہوگا. اس سے پہلے عدت ہے ہی نہیں. عورت بیوی کے ابھی نکاح میں ہے, وہ 2 سال گھر بیٹھی رہے 10 سال بیٹھی رہے, وہ اس کے نکاح میں ہے. تو یہ عدت کا تعلق ہے جب اس کو طلاق ہوگی, جب اس کو خلا ہو جائے گا, جب ڈگری جاری ہو جائے عدالت کی طرف سے یا وہ خامد خلا دے دے گا, اس کے بعد اس کی عدت شروع ہوگی. کیونکہ عدت کا تعلق اس خلے یا طلاق کے ساتھ ہے. تو جب تک طلاق اور خلا ہوا نہیں ہے تو عدت کیسے ہو جائے گی؟ تو لہذا جب یہ طلاق یا خلا لیں گی اس کے بعد ان کو طلاق عدت گزارنی پڑے گی. ٹھیک ہے, پروسیس کرنا پڑے گا. جی ہاں. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا حیض و نفاس والی خواتین تلاوت قرآن سنتے وقت سجدہ تلاوت کیسے ادا کریں؟ حالت حیض میں اگر دل مضطرب ہو اور سجدے میں اللہ سے باتیں کرنے کا دل چاہے, سبحان اللہ, تو کیا سجدہ کرنا جائز ہوگا؟ کیفیت بڑی خوبصورت ہے بھٹی صاحب اس سوال میں. ویسے جی ہاں, تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. جی. مینسز والی خواتین کو نماز پڑھنے سے روکا گیا, بلکہ یہ تو ان کے لیے سہولت دی گئی ہے, ڈسکاؤنٹ دی گئی ہے. یہ کوئی سخت حکم نہیں ہے بلکہ ان کی طبیعت, جی, ان کی بیماری اور ان کی تکلیف کا احساس کیا ہے شریعت نے, اور ان کو سہولت دی ہے کہ اتنے دن تم نماز چھوڑ لو. اب سجدہ تلاوت آ گیا ہے, تلاوت سنتے سنتے تو سجدہ تو کوئی عرض نہیں. جس طرح وہ ذکر اذکار کر سکتی ہیں اسی طرح وہ سجدہ تلاوت بھی کر سکتی ہیں. اور اگر سجدے میں پڑھ کے رب سے دعائیں التجائیں کرنے کو دل کرتا تو کریں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نماز سے روکا ہے, روزے سے روکا ہے, اس سے تو نہیں روکا. اب ذکر اذکار وہ کر سکتی ہیں, دعائیں مانگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا کہ زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے اور سورج کے ذریعے ہم نمازوں کے اوقات کا کیسے پتہ چلا سکتے ہیں؟ دراصل میری معلومات کے مطابق سورج طلوع سے غروب تک کے وقت کا نصف کر لیا جائے تو وہ زوال کا وقت ہے, لیکن اس کا دورانیہ کتنا ہے اور کیا زوال کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ویسے ہم بہت مرتبہ اس کا جواب دے بھی چکے اپنے پروگرامز میں, لیکن پھر قرآن مجید کی تلاوت, اذکار, دعائیں, یہ اس کو ممنوع اوقات میں کوئی پابندی نہیں ہے. جی. بلکہ جو شام کے اذکار ہیں وہ تو عصر کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. افضل ترین وقت ہے ہی عصر اور مغرب کے درمیان. تو یہ اوقات نماز کے لیے ممنوع ہیں, تلاوت کے لیے, اذکار کے لیے یہ ممنوع نہیں ہیں, ان میں کر سکتے ہیں. باقی رہا کہ نصف نہار کب ہوگا, تو آپ باہر کھڑے ہو جائیں یا کچھ چیز باہر زمین میں گاڑ دیں. جب سورج بالکل اس کے اوپر آ جائے اور سایہ بالکل اس کے تنے میں پہنچ جائے یا آپ کے پاؤں میں آ جائے, آپ کھڑے ہیں اور سایہ آپ کے پاؤں میں آ جائے, تو یہ زوال کا ٹائم ہے. تو جیسے ہی سورج ڈل جائے, جب سورج آتے آتے آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو یہ وقت ممنوع ہے, اس میں نماز نہیں پڑھیں گے. اور جیسے ہی سایہ آپ کے پاؤں سے باہر نکل جائے, تھوڑا سا نکل جائے, تو یہ زوال ختم ہو گیا. یہ چند منٹ کا ہوتا ہے, کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے پیریڈ. جی. تو جیسے ہی سورج ڈال جائے اور سایہ آپ کے قدم سے نکل کے سائڈ پہ نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ نماز کا جائز وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. پتہ کیسے لگائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج ڈلنے کے بعد کسی بھی چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو یہ ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. سورج ڈلنے سے لے کر جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, بالکل مطلب 6 فٹ کا انسان ہے, 6 فٹ ہی سایہ ہو جائے تو یہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا, ظہر کا ختم ہو گیا ہے. جب وہ 2 ہو جائے, ڈبل ہو جائے, تو عصر کی نماز کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے 2 دن آ کر نمازیں پڑھائیں. جب نمازیں فرض ہوئی ہیں تو باقاعدہ جماعت کروا کے ٹائم بتائے. تو پہلے دن سورج ڈلتے ہی ظہر کی نماز پڑھا دی, اور اگلے دن بالکل جب سورج سایہ ایک مثل ہو گیا, قد کے برابر ہو گیا, تو ظہر اس وقت پڑھائی, اور عصر اس وقت پڑھائی جب 2 مثل ہو گیا. جی. اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان اوقات ہیں جب چاہے پڑھ لیں. یعنی سورج ڈلنے سے لے کر 1 مثل ہونے تک ظہر کا وقت ہے, درمیان میں کسی وقت بھی پڑھ لیں, اور 2 مثل ہونے تک عصر کا وقت ہے, اس کے درمیان کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جائے, اس کی ٹکیا غائب ہو جائے, آپ کے علاقے میں اس ٹکیا نظر آنی بند ہو جائے, تو یہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, واضح, بڑا تفصیل سے بتایا. سر آگے کوشچن ہے, پوچھا گیا اگر گنجائش نہ ہو تو کیا بچے کے عقیقے میں صرف 1 بکرا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے؟ ہاں,
ایک روایت میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ ایک ایک بکرے سے کیا، لیکن محدثین کی تحقیق کے مطابق دوسری روایت جو سنن نسائی میں ہے وہ اس سے مضبوط ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ دو دو بکرے کر کے کیا۔ تو سنت یہی ہے کہ جو عقیقہ کرنا چاہے وہ 2 بکرے بیٹے کی طرف سے اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا کرے، لیکن اگر گنجائش نہیں ہے، جیب اجازت نہیں دیتی، بکرے مہنگے بہت ہیں، تو 1 بکرا بھی کر لے اور 1 بکرا جب اللہ توفیق دے، یہ ادھار پڑا ہوا ہے وہ ادا کر دے تو 2 ہو جائیں گے، اور اگر توفیق دوبارہ نہیں مل سکی، اتنی کو استطاعت نہیں ہے تو نہ کرے، کوئی بات نہیں، لیکن نیت رکھے کہ میں نے سنت کے مطابق 2 کرنے ہیں، 1 کی ابھی گنجائش ہے تو 1 کر لیا ہے اور 1 باقی ہے، وہ جب اللہ طاقت دے گا تب کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو آپ کی نیت کا صلہ بھی ملے گا۔ ضرور صلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی ابھی جیب اجازت نہیں دے رہی تو کچھ عرصے بعد تھوڑے عرصے بعد جب کر آپ کی لیں جیب اجازت دیتی ہے تب کر لیں۔ اچھا، قاری صاحب کو میں ذرا جگاتا ہوں، قاری صاحب بڑے کوزی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاری صاحب، اس سال کا آپ کا موٹیو کیا ہے؟ اس سال جو ابھی قمری سال کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آج جس کی پہلی تاریخ ہے، شمسی سال سوری، تو اس میں ہم نے کیا پلان کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ہم تینوں بھی اپنے اپنے گول آج ڈسکس کریں ذرا۔ انشاءاللہ ہمارا یہی پلان ہے کہ اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے اور موقع دے، ہم انشاءاللہ وہی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ قبول فرمایا گیا تو انشاءاللہ ہماری کوشش بھی انشاءاللہ جائیں گے اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا مجھے بتائیں، ٹھنڈ بڑی بڑھ گئی ہے، آج گاڑی پہ آئے ہیں، بائک پہ آئے ہیں، یا اس والے طریقے پہ آئے ہیں وہ جو طریقہ آپ نے ہمیں بتایا تھا دھند میں پہنچنے کا؟ بائک پہ آج بائک پہ آئے، تو کیوں آج تو قاری صاحب بڑی ٹھنڈ ہے؟ بس وہ اصل میں ادھر ہمارا راستہ کچھ خراب ہے، اچھا اچھا، کل گاڑی پہ گیا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا تھا، اس لیے پھر میں وہ تعمیراتی کام جو سڑک کے حوالے اس سے کی ہو رہے وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ بٹھی صاحب، اس سال کے ہمارے سال شمسی ہو یا قمری ہو، جی مسلمان کا جو گول ہے وہ اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جی، کامیاب ترین شخص وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت اس کو نصیب ہو گئی۔ جی، تو سال شمسی سے شروع کریں تو گنتی کرنی ہے ہم نے کہ سال ہو گیا ہے، قمری سال ہو تو بھی مقصود گنتی ہے، دن اور رات کا حساب ہے، جی، تو حساب شمسی سے کریں یا قمری سے کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور جس طرح بھی اللہ کو راضی کیا جا سکے وہ کریں گے، اور اس کے لیے طریقے ہیں۔ رمضان آ جا رہا ہے، حج آ رہا ہے، تو حج کی پلاننگ آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، دلوں کی نیت کو اللہ قبول کر لے، اللہ موقع دے دے عمرے کا رمضان میں، تو رمضان میں کیا ہوا عمرہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تو ام سنان نامی ایک صحابیہ باوجود تڑپنے کے نہیں جا سکی، سواری نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ خامد سے کہا تو خامد کہنے لگا جی ایک اونٹ ہے، میں اور میرا بیٹا جائیں گے تو آپ کہاں بیٹھو گے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی خچر کوئی گدھا ہی خرید دو، میں اس پر چلی جاؤں گی۔ کہنے لگے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا گھر میں کھجوریں پڑی ہیں۔ کہنے لگا وہ کھجوریں بیچ کے اگر سواری لے لی تو واپس آ کے کھائیں گے کیا؟ کہنے لگے دوسرا اونٹ بھی ہے۔ کہنے لگے وہ کمزور ہے، اتنا سفر نہیں کر سکتا، یعنی اتنی تڑپ کے باوجود نہیں جا سکتا، کوئی صورت نہیں بن کوئی سکی۔ صورت نہیں۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ آپ کی محبت بھی دیکھیں کہ آپ ہر فرد کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے آتے ہی پوچھا ام سنان حج پر کیوں نہیں گئی، پتہ کریں۔ تو ام سنان نے اپنے خامد کے ذریعے ہی پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ ساری آفریں کی تھی، یہ مجھے لے کے نہیں گیا، نہیں لے کے گیا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میرا یہ نقصان کیسے پورا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا جاء رمضان فاعتمری فیہ، ام سنان آئندہ سال جب رمضان آئے گا تو اس میں عمرہ کر لینا، فإن عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی، جی، تمہارا رمضان میں کیا ہوا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دونوں دعائیں کریں کہ اللہ رمضان میں عمرہ اور اس کے بعد حج نصیب فرما، اللہ رمضان میں عمرہ اور اس کے بعد حج نصیب فرما انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دونوں نیک شخصیات بیٹھی ہیں جی، انہیں باقاعدہ بآواز بلند آمین بھی کہا ہے، اور بڑی دیر پہلے کی ایک کمٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام سب بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جو دعا کرتے ہیں، اور ان سب بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، والدین کو، بچوں کو، دوستوں کو، احباب کو جن کو لگن لگی ہے بھٹی صاحب، الحمدللہ لے کے جائے۔ وہ لگن سچی ہو تو اللہ تعالیٰ وسائل بنا دیتے ہیں۔
انشاءاللہ. مجھے وہ یاد ہے کہ آپ کی لگن لاسٹ ایئر کیسی تھی کہ چپکے سے گئے اور آپ نے کہا کہ جی میں تو جا رہا ہوں, اور ہم مچل کے رہ گئے کہ بٹی صاحب ہم رہ گئے یہاں پہ, آپ ماشاءاللہ آگے چلے گئے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمرہ اور حج نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. لے جی, اس سال کا موٹیو بھی یہی ہے, اس سال کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ والا عمرہ مل جائے ہمیں انشاءاللہ رمضان المبارک میں, اور ہمیں اس سال حج کی سعادت بھی نصیب ہو جائے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے مشکور رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یار حقانی صاحب, سر آپ تشریف لائے. ٹھنڈ میں موٹر سائیکل پہ ذرا احتیاط کیا کریں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بڑی صاحب جزاکم اللہ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور مجھے دعائیں دینے کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ اللہ, تعالیٰ اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں دے, اپنی رحمتوں سے نوازے. آمین آمین. لے جی, پروگرام ابھی جاری ہے. ہم نے اس سال کے حوالے سے جو ذمہ داری ہیں اس پہ بڑی تفصیلاً گفتگو کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں.